नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके अंदर 11 जमातें और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रही उसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और दीगर जमातें, और हमने देखा कि एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई और की जा रही है। लेकिन जो बातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से की गई गुज़िश्ता दिनों में, उन्हीं बातों में से चंद एक के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे आज और इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले आज वजीर आजम इमरान खान हाफिजाबाद में गए और वहां पर उन्होंने एक बार फिर अपनी घनगरज और अपने वही रिवायती अंदाज के अंदर कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, लूटी हुई दौलत को वापस करना चाहिए, जो मुल्क से दौलत लूट कर गए वो दौलत वापस कर दें, नैब को वो खत्म नहीं करेंगे। इसी तरह की तमाम बातें वजीर आजम साहब ने एक बार फिर आज कही हैं। जरा एक नजर पहले वजीर आजम साहब की बात पर डालते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। ये जो सर्कस लगी हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा, ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को खत्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर याद सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। गुजरांवाला जलसे में मियां नवाज शरीफ की तकरीर और उसके बाद बिलावल भुट्टो का बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू, क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ उसके नुकात, कुछ बातें आपको सुनवाते हैं। ऐसे मामलात और बातों में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद भी पीछे नहीं रहते हैं और पेश गोइयां करने में उनका कोई स्थानी भी नहीं है। और जो सियासी पेश गोइयां हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं ये तो वक्त बताता है, लेकिन पीडीएम के इत्तेहाद से मुतालिक भी उन्होंने पेश गोई की और बिलावल के इस बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू के बाद क्या कुछ कहते हैं, देखते हैं। उन्होंने एक जिम्मेदाराना सोच का अंदिया दिया है कि पीडीएम में फौज को निशाना बनाने का या फौज के जनरल्स का नाम लेकर निशाना बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ था। और अब पीडीएम के जो बयानिए का फर्क है, ये जो मैं पहले कहता हूं कि 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। इस सारे मामले के अंदर एक और डेवलपमेंट हुई है। अब्दुल कादिर बलोच जो कि नून लीग के बड़े अहम रहनुमा रहे हैं, सनाउल्लाह जहरी जो कि नून लीग की हुकूमत के अंदर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी राहें जुदा की हैं और तनकीद का निशाना बनाया है। और जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको दिखाते हैं। मेरे वाली नैरेटिव पे आज बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहा है, मौलाना भी यही बात कर रहा है, बल्कि पीडीएम में फूट पड़ने वाली है। नवाज शरीफ साहब, तुम्हारी फितरत में ही डंग मारना है लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को। तुमने तो अपने मोहसिनों को नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ से आप शर की तवक्को रखें, खैर की तवक्को नवाज शरीफ से आप न रखें। आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर और इसी से मुतालिक अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा मौका जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी करीब है, इंतखाबी मुहिम तमाम जमातों की तरफ से अपने उरूज पर रही है, उसके अंदर बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट, गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर, उसके बाद बनने वाली एक सियासी फजा और फिर जो गुज़िश्ता दिनों जो बिलावल भुट्टो की बीबीसी के साथ गुफ्तगू और फिर सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच की बातें, इन सब पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तारिक पीरजादा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन बेग साहब, तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, कोशिश करेंगे जरा सी कि कुछ ऐसी डिबेट करें जिसके अंदर वैसे तो सियासी माहौल बहुत ही गर्मा गर्म रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जिसके अंदर कम से कम एक फिजा ये कायम हो कि एटलीस्ट
ہم سیاسی طور کے اوپر جو الزام تراشیاں، جو تقاریر، جو ایک سیاسی فضا بن گئی ہے، اور خاص طور کے اوپر سر گجرانوالہ جلسے کے بعد میاں نواز شریف کی تقریر جو ہوئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وہ اس بات پہ شوق ہوئے، ان کو حیرانگی ہوئی، تو جو باتیں میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہیں اور بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پروف ہوگا جس کی بنا پہ وہ بات کی ہے، اس انٹرویو کے بعد اب سیاسی فضا کو افتخار صاحب کس طرح سے بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا جو رویہ ہے، یہ نواز شریف کا جو موقف ہے، اس میں تو کوئی میں تبدیلی نہیں دیکھتا. اور یہ جہاں تک کی بات ہے شوق کی، آپ یہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ ان کو شوق ہوا، آپ یقین کریں کہ خود پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹاپ لیڈرشپ کو بھی شوق ہوا، دھچکا لگا. وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ گوجرانوالہ میں میاں نواز شریف اتنا بلنٹلی سارے معاملے کو عوام کے سامنے رکھیں گے. تو دھچکا تو سب دوستوں نے محسوس کیا، لیکن یہ اب ان کا ایک موقف ہے، یہ ان کی ایک ریئلٹی ہے. جبکہ دوسری طرف ریئلٹی ابھی آپ سنا رہے تھے مجھے، وہ قادر بلوچ ہے کوئی، اور وہ کوئی سنالا زہری، یعنی جو نواز شریف کی وجہ سے چیف منسٹری کے مزے اڑاتے رہے 2 سال، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک ریئلٹی ہے. تو اس ملک کی جو یہ 2 مختلف قسم کی ریئلٹیز ہیں، یہ متصادم ہیں ایک دوسرے سے، اور 70 سال کے بعد یہ ہونا تھا، ہم اس کو روک نہیں سکتے. اب دیکھنا ہے کہ جو نیا نظام 70 سال کے بعد ڈیولپ ہوگا، کیا وہ اس قسم کے تضادات سے صاف ہوگا، مبرہ ہوگا؟ کیا پاکستان کا جو آئین ہے 73 وہ ان ٹرو سینس میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، اور سیاسی پارٹیوں میں میچورٹی اور آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ اب دیکھنے والی باتیں ہیں. باقی باتیں جو شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا، اور وہ کہتے رہتے ہیں، ایک آدمی ہے جس جگہ جس کانسٹیٹیونسی کا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک خاص پتہ نہیں علاقہ ہے، اس کا کوئی گیٹ نمبر بتاتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ کسی تعلق کے حوالہ دیتے ہیں. بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جب ایسے لوگ اس تعلق کا حوالہ دیتے ہیں تو پھر تو اچھے ہیں، اور جب ان کے اس حوالے سے بات کی جائے کہ جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو پھر برا مان جاتے ہیں، غدار وطن اور غدار ملک ہو جاتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے آرام سے بیٹھ کے. بلاول صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے، جو گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈیولپ اور بلڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بات کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لیں، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ نکے کا ابا کہہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، پورا نام نہیں لینا چاہیے، یعنی ڈائریکٹلی نام نہ لیں، یعنی جو بات انہوں نے کی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نام لے دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ چیز نقصان پہنچائے گی ڈائریکٹ نام لینے سے؟ اور میاں نواز شریف صاحب کی جو آپ نے بات کی کہ وہ اپنی روش نہیں بدلیں گے، تو پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی اتحاد کے ساتھ اسی 11 جماعتوں کا اتحاد اسی طریقے سے آگے بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا. آج جو بیان آیا ہے اس کا مریم نے کہا کہ جو بات کی ہے بلاول نے، ہمیں اس پہ کوئی ناراضگی نہیں، انہوں نے ایک درست بات کی ہے. دیکھیں، جس طرح آپ نے نکے کے ابا کا بات کی، ہر آدمی کا بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک ہم پنجابی میں کہتے ہیں تیرے پیورا خسم یا تیرا خسم، اور ایک ہم کہتے ہیں آپ کا باپ، آپ کے پھر اور نفیس انداز میں کہتے ہیں آپ کے والد صاحب، اور پھر اور نفیس میں کہتے ہیں آپ کے والد محترم. اب بات ایک ہی ہے. اب آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آڑ میں کہنا چاہتے ہیں، چلیں کہہ لیں، تو وسیع ہو گیا نا اسٹیبلشمنٹ میں. تو پھر سول، ملٹری، عدالتیں اور تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا. اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو وہی ہے کہ جو فضا عمران صاحب پیدا کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں. کیا وجہ تھی کہ آج حافظ آباد میں چھٹی کی گئی؟ اور محسن بیگ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، بہت سینئر ہیں. مجھے نہیں یاد کہ آخری دفعہ کس پرائم منسٹر کے تقریر پہ چھٹی کا اعلان کیا گیا، اور جن لوگوں کی دعوت پہ وہ گئے، میرے سے بہتر محسن بیگ صاحب جانتے ہیں وہ کن کی دعوت پہ وہاں پہ گئے، اور شہر کو کس طریقے سے ڈی سی اینڈ کمپنی نے چلایا. تو پھر ایک طرف یہ کہنا اور ایک طرف دوسرے پہ تانسازی کرنی. اور آج گنڈا پور صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اپنی تقریر میں، وہ انتہائی افسوسناک ہے. مطلب آپ سیاست کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دونوں طرف سے سیاست کو جہاں لے جایا جا رہا ہے. یہ 4 فریق ہیں اس وقت: پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی
اور پی ڈی ایم کی اتحادی گروپ جماعتیں اور کسی حد تک فوج کو بھی انہوں نے ملوث کر رہی ہے. اگلے 2 سال میں یہ چاروں کے چاروں کیسے باہر نکلیں گے سارے دلدل سے؟ ٹھیک، وہ رستہ تو نکالنا پڑے گا نا. رائٹ سر. اس رستے کو نکالنے کے لیے محسن بیگ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, ان کو کچھ تجویز پیش کرنی چاہیے کہ اس دلدل سے یہ چاروں باعزت طور پہ کیسے نکلیں. بیگ صاحب, جس طرح سے افتخار احمد صاحب بات کر رہے ہیں, یہ جو بات اس چیز کو بھی آگے بڑھائے گا. اور دوسری بات میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طرف گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی ہیں, اور دوسری طرف ایک اسی امپورٹنٹ ٹائمنگ کے اوپر بلاول صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ اس طرح سے برقرار نہیں رہ سکے گا, اور ویری سون بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی ول پارٹ دیئر ویز ود پی ایم ایل این آن دا پلیٹ فارم آف پی ڈی ایم. سو ڈو یو ایگری ود دس نریشن؟ پہلی بات تو یہ ہے جی, میں افتخار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو الفاظ انہوں نے میرے بارے میں کہے. دوسری بات یہ ہے, آپ کے کوشچن کے آنسر میں, جب تک پاکستان کی سیاست میں منافقت, ہپوکریسی موجود ہے, اس ملک کا سیاستدان نہ باعزت ہو سکتا ہے, نہ سیاست عزت دار لوگوں کے حصے میں آئے گی. بات یہ کہ آپ کو منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں تو پورے اداروں کو آپ بدنام کرتے ہیں. پورے ادارے غلط کام نہیں کرتے, اس میں انڈیویجولز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے نام لیا نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن آپ خلائی مخلوق کہہ لیں. آپ بلاول صاحب نے شروع میں کہا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, تو سلیکٹر کون ہے پھر وہ بتا دیں. وہ انہوں نے کہا جی پروف میاں صاحب کے پاس ہونے چاہیے. بات یہ کہ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہا, اس کے پاس کچھ نہ کچھ عینی شاہد ہوگا کچھ واقعات کا, کچھ اس کے ساتھ واقعات ہوئے ہوں گے, ہم سب کو پتا ہے. دیکھیں جو بھی پالیٹکس میں ہے, جرنلزم میں ہے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ پالیٹکس کون کنٹرول کرتا ہے اور کس طریقے سے ہینڈل کی جاتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا کہ پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہوگا, اتحاد برقرار رہے گا, لیکن جو سٹانس انہوں نے لیا, جس طریقے سے انہوں نے کہا مجھے دھچکا لگا ہے. ان کے والد محترم زرداری صاحب نے بھی ایک زمانے میں ایک سپیچ کی اور 1.5 سال کے لیے باہر چلے گئے. کیا خطرہ تھا پھر, کیوں گئے باہر؟ 1.5 سال پاکستان نہیں آ سکے. آج بھی کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جی مقصد یہ ہے کہ میں پہلے دن سے میں نے کہا کہ اگر اس پی ڈی ایم میں کوئی ویک لنک ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اس کی وجہ ہے ان کے سٹیکس ہیں. وہ چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ میاں صاحب پھر پورا پنجاب لوٹ کے لے جائیں, پورا پنجاب کا میلہ ان کے حصے میں آ جو جائے. ویک لنک ہوتا ہے ہمیشہ کمپرومائز بھی پھر وہی ہوتا ہے. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے کہہ دیا ہے. کمپرومائزز, دیکھیے 1 compromise lead to 100 compromises. پالیٹکس میں ہم نے یہی پڑھا ہے اور دیکھا بھی یہی ہے. 32 سال میں یہی دیکھ رہا ہوں. اگر آپ نے کلیئر کٹ بات قوم کے سامنے نہیں کرنی, آپ 3 دن کے لیے گلگت بلتستان گئے, آپ کو آج 15 دن ہو گئے. آپ کو کسی نے کیا گارنٹی دے دی ہے کہ کچھ حصہ آپ کو گلگت بلتستان میں ملے گا؟ پہلے آپ کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو کیا سوچ رہے ہیں آپ, مطلب کس ڈائریکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ کلیئرٹی لائیے. یہ اتحاد, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اگر تو یہ اتحاد برقرار رہتا ہے تو ان میں کامیابی کے چانسز ہیں. اگر یہ اتحاد برقرار نہیں رہتا اور ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے اور لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے وہی پرانا طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں کہ وہیں سے پیچھے سے رات کو ملاقاتیں اور اپنے بینیفٹ اور چھوٹے چھوٹے مفادات, اور پھر آپ جن کے ساتھ ہمیشہ سے رہے. میں نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن سر فرنٹ پہ تو ہمیشہ بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن پیچھے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. تاریخ ہمیں یہی بتاتی. ڈیفینیٹلی, اور پیچھے کام ابھی بھی چل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی چل رہا ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ اس پی ڈی ایم کو ڈیفیوز کیا جائے. وہ اس میں کامیابی اپنی دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ منافقت سے کام نہ لیں. آپ نے رہنا ہے تو رہیے, نہیں رہنا تو چلے جائیں. رائٹ سر. اور ایک کلیئر سٹانس دے قوم کو کہ جی ہم اس جو ہے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے. رائٹ, سمپل سی بات ہے. رائٹ سر. میں طارق پیرزادہ صاحب آپ نے دونوں کی بات سنی, افتخار صاحب کی, محسن بیگ صاحب. سر مجھے بتائیے کہ واٹس یور ٹیک آن دس, کہ جس وقت یہ سٹیٹمنٹ, یہ چیزیں, اور پھر جیسا سے محسن بیگ صاحب بات کریں کہ اس پی ڈی ایم کی پورے اس میں دا ویک لنک از پاکستان پیپلز پارٹی. درست ہے کہ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی جو ہے
اس کی جو ماضی میں کردار رہا ہے بھٹو کے زمانے سے اور اس کے بعد پھر یہ اب تک یہاں تک آئی ہے، تو اس نے اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں اپنے آپ پر پاکستان کی سیاست میں سیاسی زمین کو تنگ کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ مہاجروں کے خلاف سیاست کراچی میں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے جو آخری کراچی کی سیٹ تھی وہ بھی چلی گئی۔ ابھی اندرون سندھ کے چند سیاسی ڈاکوؤں کی جماعت ہے یہاں، چونکہ زرداری صاحب کی صحت جواب دے چکی، چنانچہ انہوں نے لندن سے اپنے لڑکے کو بلوایا اور اسے پاکستان کی سیاست میں مسلط کر دیا۔ پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز تو بہت ہیں پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی بھی ان چھوٹی پارٹیوں میں اب شامل ہے۔ پنجاب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سندھ میں کوئی سرحد میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ سندھ کے دیہاتی علاقوں کی پارٹی ہے۔ اب آپ اس کا قد جتنا مرضی بلند کرتے رہیں، تو یہ دوسری بات ابھی جو گفتگو کی گئی ہے، اس چیز کے اوپر اگر آپ بات کریں آپ تو بالکل ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک اسٹرگل تو ہے نا۔ ذرا میں بات کر لوں، ابھی جو گفتگو کی گئی ہے وہ بہت اچھی گفتگو ہے، بڑی مناسب اور معتدل معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بڑے طریقے سے فوج کے خلاف ایک بیانیہ اور اشارہ موجود ہے جو ابھی گفتگو کی گئی ہے۔ تیسری بات، جہاں تک اس کا بلاول کا ذکر ہے، ذرا بات مجھے کرنے دیجئے نا، ایسے نہ کیجئے، بات کرنے دیجئے، ایسے نہ کیجئے، میرے بات سارا وقت آپ کا ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ارناب گوسوامی ہیں اور میں چپ کر کے ایک فقرہ کہہ کر چپ ہو جاؤں گا۔ ذرا مجھے بات کرنے دیں، ذرا بات کرنے دیں، ایسے نہیں، بات کرنے دیجئے نا۔ لیکن سر پرجاز صاحب، میں ایک چیز پہ کہوں گا، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے افتخار صاحب کا بھی، محسن بیگ صاحب کا بھی، وہ ہے ہم کسی ذاتی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، جب آپ کہیں گے کوئی بات تو پبلک فورم پر اس پر تجزیہ کیا جائے گا۔ اپنا پوائنٹ آف ویو سر، آپ کا جو ٹیک ہے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ جو بات کریں، اچھا اب میں ذرا ہم کسی کے پرسنل اوپینینز کے اوپر سر، they have the right to talk sir۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ تو وہ جو بات کریں، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے تاکہ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو جائے گا، ایک ڈسکشن بلڈ اپ ہو جائے گا۔ اچھا اگلی بات، so we respect all the opinions اس کا from رسپیکٹ all سے the تعلق نہیں، اختلاف سے تعلق ہے۔ تو سر وہ اس چیز کے اوپر میں چاہوں گا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جی میں دے چکا ہوں۔ اگلی بات، یہ جہاں تک بلاول کا بیان ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ جب نواز شریف نے سیاسی پارٹیوں کے اجلاس سے پہلی بار خطاب کیا ان جلسے جلوسوں سے پہلے، تو وہاں پر جو 54 منٹ کی اس نے تقریر کی تھی ان کے سامنے، اس کے بعد حضرت بلاول صاحب نے یہ فرمایا تھا، ہم آپ کی جو رہنمائی جو ہے، آپ کی باتوں سے رہنمائی حاصل، جیسے ٹوٹی پھوٹی وہ اس کو اردو آتی ہے، یہ سکھائی جاتی ہے، اس میں اسے حاصل کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے جو مرضی کوئی شخص کہتا رہے، جتنا الطاف حسین پاکستان کے دفاع کے خلاف تھا، لیکن افواج کے خلاف ہونا دفاع کے خلاف ہے۔ ذرا میں بات مکمل کر، ذرا ایک اگر یہ والی بات بلاول صاحب نے کہی ہے، دیکھیں آپ کسی کے الفاظ کو، کسی کی چیز کو، اگر آپ پہلے میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہ میں ان کو روک سکتا ہوں نہ وہ مجھے، ہم دونوں کے پارٹی کا اپنا انداز ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے واقعے کا ذکر کیا کہ موصوف نے فرمایا تھا ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، میرا حافظہ تھوڑا سا برا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دیکھیں، ابھی حوالہ آیا تھا اس کے زرداری کی اس تقریر کا، جب وہ 1.5 سال کے لیے باہر بھاگ گئے تھے، تو ان کے باپ کا بھی یہی طریقہ کار تھا، منافقت بالکل ان کی سیاست کا حصہ ہے۔ اور پاکستان کے سیاستدان جو ہیں بنیادی طور پر کوئی پیغمبروں کی اولاد نہیں ہے، یہ لوگ بہت ہی نچلے درجے کی فکری سطح کے لوگ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لیکن سر ہم نے ابھی تک ان پولیٹیشینز سے، میرا سوال یہ کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو پولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، دیکھیں میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف، آ جاتا ہوں۔ سر بریک بھی میں نے لینی ہے، ایک فکرہ کرنے دیجئے۔ دیکھیں پاکستان کے سیاستدان جو ہیں یہ نیب کے شکار ہیں اس وقت، ان لوگوں کے، آپ دیکھیں خاقان عباسی کا بیان ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو نیب کو ختم کر دیں، کرپٹ لوگ، کرپشن کو ختم کرنے والے ادارے کو، جس کے حق میں دنیا کے ادارے ہیں، اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو عمران غلط تو نہیں کہتا کہ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، تو ایک محاورہ ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، میں بریک کے بعد آتا ہوں، بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افتخار صاحب، ایک اور بات جو کہ بلال صاحب نے کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس میں دو ہی راستے، ایک تو یہ کہ ہم انتہا پسندانہ رویہ اختیار کریں اور ملک کو مزید مشکلات سے دوچار کریں،
जबकि दूसरा ये कि हम रुकें और सोचें कि किस तरह आगे बढ़ना है। तो सर ये जो एक पॉइंट है, हम कहते तो हैं लेकिन हमें उसका प्रैक्टिकली, हमें इस पॉलिटिकल जो पूरा स्फेयर है उसमें इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। देखें, जो है ना, रुकें, सोचें और फिर चलें, ये ही एक पाकिस्तान के लिए रास्ता रह गया। अब जैसे मैंने पहले कहा, 4 फ्रीकैन हैं, 4 फ्रीकैन को अब बैठ के बाहमी तौर पे इसका रास्ता निकालना होगा। अगर ये 4 फ्रीकैन नहीं मानते इस बात को तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी रियासत के क्या लिए। मुश्किलात हो सकती हैं हमें? देखें, मुश्किलात है कि अनसर्टेनिटी हो सकती है, बदअमनी बढ़ सकती है, गवर्नेंस पहले नहीं है, जो इंतहा पसंद कुव्वतें हैं वो अपनी मुख्तलिफ जगह पे अपनी स्पेस बना सकती हैं दोबारा, जिस तरह माजी में सवात में बनी थी, आप इन इलाकों में बन सकती हैं। बलूचिस्तान के इलाके के अंदर हिंदुस्तान की जो कोशिश है वो ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। खुद इंटीरियर सिंध के अंदर वो ताकतें मजबूत हो सकती है। मुमकिन है पंजाब के अंदर भी ये एहसास पाया जाए कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये तो चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी ना जब आप पॉलिटिकल रास्ता छोड़ देते हैं। देखें, एक बात को ख्याल रखें हम सारे डिबेट में कि 51 वोट लेने वाला जीत जाता है और 49 वोट्स लेने वाला हमारे सिस्टम में हार जाता है। इसमें शक नहीं कि पीटीआई को वोट मिले और पीटीआई इक़्तिदार में आ गई। अब देख रहे हैं कि पीटीआई के पास कौमी असेंबली में कितनी अक्सरियत है, उसके पास पंजाब में कितनी अक्सरियत है, और उसके पास सिंध में कितनी अक्सरियत है, उसके पास बलूचिस्तान में कितनी अक्सरियत है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास अक्सरियत है, वाज़ेह अक्सरियत है। अब बाकी 3 जगह पे फेडरेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फेडरेशन है। और फेडरेशन के बारे में बड़ा मुताद रवैया हम अख्तियार करेंगे तो आगे जा सकते। ठीक है सर। मैं एक मिनट बेटे, मुझे बात एक जवाब, बड़ा बुनियादी सवाल आपने बिलावल के हवाले से पुट कर दिया। अब इसको हमें हल तो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ना। ये तो बीमारी है ना। अब देखिए, इसमें चारों फरीक, जिसमें मैं चारों फरीक कह रहा हूँ, क्या करें? इन चारों फरीक को कहीं ना कहीं बैठना है। अगर एक फरीक कहे कि मैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मारने को तैयार नहीं, चोर का बच्चा है, फिर मेरे दोस्त बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कितने चोर के बच्चे हैं, कौन कौन चोर का बच्चा है और कहाँ चोर के बच्चे हैं, ये फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी। राइट सर। मैं मोहसिन बेग साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मैं चाहूंगा आप इसको भी जरा एलैबोरेट कीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिएगा कि ये बात जो इफ्तिखार साहब कर रहे हैं कि इस वक्त मिलकर बैठना, ये तो हम हमेशा से कहते रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है हम कहते हैं बैठे, एक 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 पॉइंट पर एग्री करें। लेकिन अगर ये नहीं बैठ रहे, उसकी चीजें भी बता दी हैं, लेकिन बैठे कौन, किस तरीके से और नेक नियति के साथ कौन बिठाएगा? पहले तो मैं, वो जो दोस्त कह रहे थी जी फौज के बारे में, देखिए फौज पाकिस्तान की है, कोई जी शऊर पाकिस्तानी अपनी फौज के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन जब कुछ लोग पॉलिटिक्स में जब इन्वॉल्व होते हैं तो नेचुरली, अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में कौन लाया, मैं नहीं लाया, इफ्तिखार भाई नहीं लाए, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए सबको पता है। ये बिलावल साहब रोज उनका नाम भी लेते हैं, ज़ियाउल हक साहब का। तो मकसद ये है कि जब आप, वो शेख रशीद कहता है गेट नंबर 4 से सारे निकल के पॉलिटिक्स में आए हैं, उस पे फिर यही लोग जिनको आप लाते हैं, जिनको आप लीडर बनाते हैं, जिनको आप प्रमोट करके इस मुल्क की अहम सीटों पर बैठाते हैं, जब वो आपके खिलाफ बोलते हैं फिर आपको एतराज क्यों है? एक बात, आप पॉलिटिक्स में मत आइए, सारा पाकिस्तान आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये वाहिद अदारा है जो बचा है पाकिस्तान में, सारे पस्ती की तरफ चले गए ये इदारे, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको बचाइए। एक बात, अब आप जब कह रहे हैं कि इससे बात कौन करेगा, ये सब जैसे इफ्तिखार भाई ने कहा, मैं इस पे बहुत बोल चुका हूं। मकसद ये है कि अगर हर शख्स अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे, अकड़ा रहे, और गवर्नमेंट कहे जी मैंने इनसे बात नहीं करनी, अपोजिशन कहे जी बात नहीं करनी, इनको बिठाएगा कौन? हमारे रियासत के इदारे इस काबिल थे कि वो फरीक ना बने, वो एक मिडिल ग्राउंड पे इनको बिठाएं और एक नया मुआहदा तय कीजिए। सब अदारों को अपनी अपनी लिमिट और स्पेस में रहना है अगर इस मुल्क में आगे जाना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो मोड है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, हमें इस मोड से बाहर आना पड़ेगा।
دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس قسم کی گفتگو کریں گے تو اس مینس لڑائی، ان چیزوں کا حل ٹیبل پہ حل ہونا ہے، جلسے جلوس اور سڑک پہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے سر. پارلیمنٹ میں حل ہونا تھا. پارلیمنٹ کا ماحول سرکار نے، حکومت نے خراب کیا. آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ان کو رکھنا تھا. آپ ان کو بھی پارلیمنٹ سے باہر لے گئے اور خود بھی پارلیمنٹ کے باہر جا کے اپنے جلسے جلوس. رائٹ سر، بالکل ٹھیک سر. طارق مزار صاحب بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پارلیمان میں رکھنا تھا ان کو بھی اور خود بھی، لیکن وہ بھی باہر چلے گئے، یہ بھی باہر آ کے جلسے جلوس کے اندر یہی والی باتیں کر رہے ہیں. کیا پرائم منسٹر صاحب ہیں؟ کیا ابھی بھی وہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو اپوزیشن میں تھے اور کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا؟ ہمارے ملک میں جو سیاست پچھلے 40 سالوں میں خاص طور پر ہوئی ہے، ایوب خان کے دور کو بھی شامل کر لیں کسی طرح، تو اس کا بنیادی مقصد اصل میں کوئی بڑا قومی مفاد پیش نظر رکھ کر نہیں کی گئی وہ سیاست. وہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے سیاست کی گئی. اب تمام سیاستدانوں میں جو ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھے ہیں، اور ان میں اور عمران میں اچھا یا برا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عمران ایک بالکل واضح نعرے کے ساتھ، منشور کے ساتھ آیا ہے. سر نعرے سے کام چلے گا؟ ذرا میں جی بالکل چلے گا کہ کرپشن قبول نہیں ہے. یہ ایک بنیادی نعرہ ہے، اس کا بنیادی منشور ہے، منشور کا حصہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف پہلی بار مقدمات جو ہیں وہ روایتی عدالتوں میں روایتی حاضرینوں سے گزر کر، یہ بات غور سے سننے کی ہے، میں ایک بطور وکیل بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ فرد جرم اور انڈائٹمنٹ کے مرحلے سے بھی گزر کر اور فہرست گواہان سے بھی گزر کر شہادت کے مرحلے پر آ گئی ہیں. بہت سے کیس، زرداری ہو، نواز شریف تو ویسے ہی چلا گیا لیکن مقدمے باقی ہیں. یہ جعل سازی کے مقدمے میں مریم جنہوں نے جعلی دستاویز سپریم کورٹ میں، لیکن سر پولیٹیکل فورسز کے مل بیٹھنے میں ذرا وقت کم ہے اور میں چلو شارپ ذرا، میں بالکل شارپ ہو کر آخری ہی فقرہ کہہ دیتا ہوں. چلیے میں ساری بات ہی چھوڑ دیتا ہوں. اپنی بات یہ ہے کہ ان لوگوں، میں نے حوالہ دیا کہ خاقان عباسی نے کہا کہ آپ نیب کو ختم کر دیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے یا بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. کرپشن کے خلاف جو محاذ عمران نے اپنایا ہے، یہ چاہتے ہیں عمران اپنا موقف چھوڑ کر ان کے ساتھ مذاکرات شروع کرے. آپ نے اس گند کو صاف کرنا ہے سیاسی طریقے اور قانونی طریقے سے، جیسے کہ ہو رہا ہے. بات چیت صرف یعنی کرپشن کے علاوہ ہر چیز پر بات ہونی چاہیے. کرپشن کے خلاف اگر عمران کرپشن کو چھوڑتا ہے، یقین کیجئے اس کے لیے سیاسی طور پر زندہ رہنے کا 1% بھی سبب نہیں رہے گا. ٹھیک، میں ایک بات کہہ سکتا ہوں افتخار صاحب؟ میں بریک لے لیں، میں بریک کے بعد آگے لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. سر بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آ کے افتخار صاحب لے لیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب وقت کم ہے، 30 سیکنڈز میں آپ کا لاسٹ کمنٹ. میں سوال کوئی نہیں کروں گا سر. نہیں، میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پروگرام رئیس جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے، چلنے دیں. نہیں سر آپ کریں نا اس چیز میں، یہ تو سر آپ ہے، آپ کے پاس ہے. اس وقت مجھے بریک لینی سر بہت ضروری تھی اور میں نے آپ کی اجازت سے لی تھی سر. سو یور کمنٹ سر. رائٹ، مائی کمنٹ از دس سر، کرپٹ ہے. تیرا کرپٹ اور میرا کرپٹ نہیں ہو سکتا. ایک سپیڈی ٹرائل، کوئی انصاف نہیں ہے. کسی بات کیا جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں اور جن کے خلاف ایویڈنس پیش ہو رہی ہے، کیا ان کا حق نہیں ہوگا کہ یہ اپیلوں میں جائیں؟ ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب، یور سائڈ سر. اچھا، بیسیکلی میں باتیں سن رہا تھا ابھی، جیسے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا نعرہ احتساب تھا اور کرپشن فری تھا. آیا پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نیب کنڈکٹ کر رہی ہے اس میں تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سزائیں جس طریقے سے دی گئی ہیں وہیں سے سوال کھڑا ہوتا ہے. ارشد ملک جو جج صاحب تھے، ان کی ویڈیو پوری دیکھ لیجئے.
اور دوسری ویڈیو ہے جس میں ثاقب نثار صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو 14 سال سزا دو، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ مشکوک بنا دیتا ہے۔ ایون اگر انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کے اوپر الزامات ہیں، کیسز ہیں، جب آپ اس طریقے کا پروسیس بناتے ہیں تو وہ ساری چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں اصلاحات لاؤں گا، اداروں کو مضبوط کروں گا، میں نے بھی تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ میرا اختلاف صرف یہ ہے کہ آپ انتقام مت لیں، ان کو پروسیس میں چلنے دیں، نیب انڈیپینڈنٹ رہنے دیں۔ آپ اس میں جب انوالو ہوں گے تو وہ پورا پروسیس جو ہے وہ انتقام لگے گا، وہ لوگ بائی نہیں کریں گے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے سر، طاہر صاحب ویری شارٹ کمنٹ سر اینڈ فرام یور سائڈ سر، اوپینینز ہے، ایوری بڈی از فری ٹو ایکسپریس ان یور اوپینین سر۔ دیکھیں، پاکستانی سیاستدانوں کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، سبھی کو، عمران سمیت سبھی لوگ کوئی نہ سر کوئی۔ صرف سیاستدانوں کو؟ جی میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے نا تو جن اداروں کی طرف یہ بڑی بڑی بلند بانگ دعووں کے ساتھ کہا گیا کہ انہوں نے مداخلت کروائی، میں نے اس کا جواب ایک بار زبیر کو ایک اور ٹیلی ویژن پہ دیا تھا۔ میں ذرا سا فکرہ کہہ دوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں فوج نہیں چلنے دیتی۔ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، جب آپ کو حکومت ملتی ہے نا تو آپ اردگان کی طرح، وہ 2 سال 3 سال پہلے ترکی کی اکانومی 806 ارب ڈالر کی تھی، جس دن آپ اکانومی کو چلا دیں گے نا فوج آپ کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ، محسن بیگ صاحب تھینک یو سو مچ فار آل دی پریشیس کمنٹس فرام آل دی آنریبل گیسٹ، بہت شکریہ۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ۔